जनाब फयाज साहब, जनाब फारिस साहब और हमारे बहन सफिया बीबी, शिराज साहब, DSP साहब, मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे बड़े पुराने दोस्त शफीक साहब। आज स्कूल में मैं चूँकि उधर बच्चों के लिए इनामात भी पढ़े हैं, मैं ज़्यादा मुफिद नहीं हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं करूँगा, मैं लंबा चौड़ा बोलने वाला आदमी भी नहीं हूँ। लेकिन इस स्कूल में आपको बताना चाहूँगा कि मैं 23 साल के बाद आया, 23 ईयर्स। मैंने सुबह जिस वक्त में आया तो मैंने फारिस साहब को याद करवाया कि जब आपने ये कता ज़मीन खरीदा था और आप इस पर बिल्डिंग बनाना चाहते थे, तो मैं और कुछ और दोस्त जिनमें कुछ इंजीनियर्स भी थे, तो वो हम आए थे कि किस तरह की बिल्डिंग हो, किस तरह की चीज़ें हों। तो आज 23 साल बाद न सिर्फ बिल्डिंग बल्कि उस बिल्डिंग के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट है, जो स्टेज पे एग्जिबिट हो रही थी, उसकी क्वालिटी देख के मुझे बड़ी खुशी थी। और मैं ये दिल से कहता हूँ, हमारे मानसरा में जनरली ओवरऑल हज़ारा में और मानसरा में ये बात बड़ी मशहूर है कि जी अब्टबाद दी हर शय चंगी होती है, स्कूल भी जड़े अब्टबाद ही बड़े चंगे, वो हर चीज़ अच्छी है, दुकानें अच्छी हैं, मार्केट्स अच्छी हैं, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। शायद अब्टबाद के लोग भी माइंड न करें अगर कोई अब्टबाद के भी ज़ाहिर हो सकता है बैठे हों, शफीक पे खुद बैठे हैं, लेकिन ये स्कूल साबित करता है कि एक्सेलेंस जो है वो आप अचीव करते हैं थ्रू हार्ड वर्क। टाइम लगता है उसके ऊपर। आपके हज़ारा में कुछ स्कूलों ने बड़ी जल्दी तरक्की की है, विद इन मेरे ख्याल में 4-5 ईयर्स सीरीज पूरी की पूरी नेटवर्क्स बनते जा रहे हैं और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि किस तरह से इतनी जल्दी ये सारा कुछ हो सकता है। देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड दिस, कोई इस किस्म की ऐसे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की चीज़ पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी उसका रिजल्ट आ जाए। तो फयाज साहब ने, मैडम ने, शफीक साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, उस ट्राइका की बातें की कि जो ट्राइका के अंदर उसकी प्रोडक्ट है उसको किस तरह से पेरेंट्स जो हैं, मैं खुद भी पेरेंट हूँ और मैं मानसरा का हूँ लेकिन मानसरा में रहता नहीं हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली नौकरी के सिलसिले में कहीं और रहता हूँ, कहीं ज़्यादा नौकरी करनी पड़ती है तनख्वाह के लिए। तो अगर मैं मानसरा में रहता होता तो बिलीव इन मी मैं अपने बच्चे फयाज साहब को सपोर्ट करता, इसलिए नहीं कि उनका मेरे साथ कोई शायद बड़ा पुराना अच्छा ताल्लुक है, लेकिन इसलिए कि उन्होंने टीचिंग को सिर्फ निसाब की हद तक नहीं रखा, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी सरगर्मियाँ जो सुबह आज मैं उनके साथ बात भी कर रहा था, वो जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो बच्चे की शख्सियत जो है वो बड़ी मैटर करती है। और ये जो स्कूल होता है, मादर इल्मीन होती है, इसका रिश्ता अपने स्टूडेंट्स के साथ जब ये चले जाते हैं ना फयाज साहब, अभी तो आपसे गिले शिकवे भी करते हैं, बाकी सारा कुछ बड़ी सख्ती है, ये है हेयर कट, यूनिफॉर्म, टाई ठीक नहीं बांधी हुई, ये सारी चीज़ें, जब ये बच्चे चले जाते हैं तो बड़ा मिस करते हैं, ये सारे टीचर्स को मिस करते हैं, अच्छे बुरे सारे लोगों को मिस करते हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ, एक बात सुनाता हूँ आपको। 2005 का ज़ल्ज़ला आ गया, बड़ी बहुत ज़्यादा, आपको पता है मानसरा में भी, हज़रतपुरे में बड़ी तबाही थी। तो कोई 5-6 दिन के बाद जो उस ज़माने के वज़ीर-ए-आज़म थे शौकत अज़ीज़ साहब तशरीफ़ लाए अब्टबाद में और हम उनको पहली ज़ल्ज़ले के ऊपर ब्रीफिंग दे रहे थे। मेरी पोस्टिंग उस ज़माने में अब्टबाद में थी, तो मैं वो ब्रीफिंग दे रहा था। तो ब्रीफिंग जब ख़त्म हुई तो उन्होंने जो सबसे पहला सवाल पूछा, यानी इतनी बड़ी एक सानिया गुजरा, उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी कि कितने नुकसान हो गए, क्या हो गया। तो पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि इस सारे नुकसान के तखमीने में मेरा स्कूल भी शामिल है या नहीं। तो गवर्नर साहब को, वज़ीर-ए-आला साहब को, हमारे जो मिनिस्टर्स थे उस ज़माने में, उनको किसी को भी ये नहीं पता था, इवन चीफ सेक्रेटरी साहब को भी नहीं पता था कि मेरे स्कूल से उनकी मुराद कौन सा स्कूल है। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कान में कहा कि वो एबटाबाद पब्लिक स्कूल के एक स्टूडेंट हैं, एबटोरियन हैं, तो वो APS का पूछ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी उनको बता दें कि
کہ کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ 80 ملین روپیز جو ہیں وہ اسکول کے لیے ہم نے اس کا اسٹیمیٹ کیا ہوا. تو ود ان اے ویک ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان 90 ملین روپیز انہوں نے اسکول کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا اپنے اسکول کے کہ آپ اس کو دوبارہ سے نہیں کر سکتے. جو استاد کا رول ہے پیرنٹ کے اوپر، تو بڑی اچھی بات کی فیاض صاحب نے، بڑی ٹھیک ٹھاک میرے خیال میں تو کلاس لی ہے. جو رول ہے استاد کا، استاد تو استاد ہوتے ہیں جی، اور میں خود بھی چونکہ استاد رہا ہوں، تو ہم تو یہ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ استاد کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے. ایوب خان صاحب کا صدر پاکستان جنرل ایوب خان، ان کے ایک استاد جو تھے وہ کیچبول صاحب بھی تھے، جو احتباد پر اسکول میں انہوں نے پڑھایا کافی اچھا. فاؤنڈنگ پرنسپل تھے حسن عبدال کیڈ کالج کے، اور فاؤنڈنگ پرنسپل تھے پی ایف کالج سرگودا. تو وہ ان کے بارے میں سنا ہے کہ ایوب خان صاحب جو تھے وہ ان کے اسی طرح سے پیرنٹ ڈے پہ چیف گیسٹ تھے، بینگ پریزیڈنٹ، بینگ چیف آف آرمی اسٹاف. تو وہ کسی جگہ پہ آتے آتے ان کو، جیسے فیاض صاحب نے بتایا کہ یہ بھی پروجیکٹ ہے، یہ بھی چیز ہے، تو وہ کسی چیز میں انٹرسٹیڈ ہو گئے، وہ تھوڑی سی دیر زیادہ رک گئے اور کسی سے کچھ پوچھنے لگے، بچوں کے ساتھ کچھ انٹریکٹ کرنے لگے. تو کیچبول صاحب جو کہ انگریز تھے اور بڑے میٹیکولس آدمی تھے، انہوں نے گھڑی دیکھی اور پیچھے سے ایوب خان کو ایسے کر کے ایک چپت رسید کی کہ ایوب، پیرنٹس آر ویٹنگ فار یو، وی آر گیٹنگ لیٹ. تو ٹیچر جو ہے اس کا جو رتبہ ہے وہ بہت ہی زبردست جو ہے، وہ بادشاہ ہے. اس کے ہاتھ میں انسانی روح ہے جو پلتی ہے. جو معمار ہیں انہوں نے تو یہ بلڈنگ بنائی ہوگی، کوئی اور ہے اس نے کوئی گاڑی بنائی ہوگی، کچھ اور پروڈکٹ کی ہوگی، لیکن استاد وہ ہے کہ جو انسانی روحوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کو بناتا ہے. یہ جن کو آپ نے آج مختلف روپ دے کے ادھر اسٹیج پہ سامنے لے کے آئے، تو کون جانتا ہے کہ ان میں سے کل کو کوئی واقعی ایسا بن جائے. وہ جیسے ایک انڈین مووی جو ہے، اس کا نام بھول گیا، عامر خان کی مووی ہے، وہ بیسڈ ہی اسی پہ ہے کہ جو حماد صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں بھی بات کی کہ آپ کا انر سیلف کس طرف ڈائریکٹڈ ہے، آپ کس میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کیا اچھا کر سکتے ہیں. تو اس مووی میں وہ عامر خان کا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، بچہ، وہ پینٹنگ میں اور اس میں اس کو ہوتا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس اس کو میتھس میں، فزکس میں اور اس میں وہ انٹرسٹ دلوانا چاہتے ہیں، تو وہ نہیں کر پاتا. ہر جگہ سے اس کو ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے. تو پھر جب اس کے ٹیچر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، دس بوائے از مینٹ فار سم تھنگ ایلس، وہ جس طرح وہ پینٹنگ شینٹنگ اور باقی چیزیں اس میں وہ آ جاتا ہے، تو اس سے اس کا ایکسلنس کا وہ شروع ہو جاتی ہے چیزیں. تو ایک چیز فیاض صاحب، آپ کا ماشاء اللہ سے زبردست شروع سے لے کے تلاوت سے لے کے آخر تک بڑا زبردست تھا، لیکن جو کلچرل بیچ میں شو تھا درمیان والے پارٹ، وہ تو بڑا ہی زبردست تھا. ان بچوں کو جس نے تیاری کروائی ہے، جس بھی ٹیم نے، وہ میڈم جانتی ہوں گی، آپ کوئی ٹائم رکھیں اس ٹیم کو میری طرف سے لنچ جو ہے نا محمد صاحب، وہ میں بعد میں رکھنا چاہیں، ادھر رکھنا چاہیں، جدھر بھی جسٹ لیٹ می نو، وہ میں ارینج کروں گا. باقی بچے سارے بچے ہوتے ہیں، ان سے غلطی بھی، کسی قسم کی کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے. میں بچوں سے مخاطب ہو کے صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو کرٹن آ رہا تھا جا رہا تھا، تو یہ اسکول کی حد تک تو ٹیچرز آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بھی اس کرٹن کو بند کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ ایکچوئل لائف میں جب جائیں گے تو ادھر کرٹن کوئی نہیں ہوگا، ادھر آپ فلی ایکسپوز ہوں گے. اس دن کے لیے جو آپ کو تیاری کروا رہے ہیں، اس کو اس اسکول کے اندر رہ کے، اس ماحول کے اندر رہ کے آپ اچھی چیز سیکھیں. اور ان چیزوں کو جو آپ کے ٹیچرز، آپ کے پیرنٹس آپ کو، ویسے کچھ دن پہلے ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، ہمارے دوست ہیں، ان کو اللہ پاک نے 27 سال کے بعد اولاد دی. 27 سال، جو آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا. تو میں نے
ان سے پوچھا کہ آپ کا جو بچہ تھا وہ ابھی کس ایج میں پہنچ گیا نا، اسکول جانا شروع ہو گیا؟ تو انہوں نے بڑی مایوسی کے ساتھ کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو اسکول نہیں بھیجا میں نے، بلکہ میں اس کو باہر بھی لے جانے میں تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں کہ وہ بولتا نہیں ہے۔ ویری بیوٹیفل، ویری اسمارٹ بات، ادروائز اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ تو میں چونکہ فون پہ بات کر رہا تھا تو میری میسج بھی، وہ آج کل تو اسمارٹ فون میں آپ کو احساس نہیں ہوتا نا، انسان بیٹھا ہوا مطلب میری بات سنتا ہوتا، تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کچھ پریشان سے لگتے ہیں جس بندے سے آپ کو فون پہ بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس طرح ان کا بچہ، ایک ہی بچہ 27 سال کے بعد ان کو اللہ نے دیا، بولتا نہیں ہے۔ تو میری مسز نے مجھے کہا کہ وہ کس طرح سے بولے گا، ان سے کیا اس کو اسکول میں داخل کروائیں؟ جو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں نے اس کو موبائل فون دے دیا ہے، کوئی ٹیبلٹ دے دیا ہے، کوئی، تو وہ تو اسکرین کے ساتھ لگا رہے گا، تو اسکرین تو وہ تو سنے گا صرف، وہ بولے گا نہیں۔ تو ان سے کیا اسکول میں داخل کریں، وہ بچوں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرے گا تو خود بخود بولنا شروع کرے گا۔ تو آپ پیرنٹس جو ہیں وہ، میں اندازہ لگاتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اس میں اگر میں کوئی کروں گا تو شاید بہت بڑی غلطی کروں گا، میں خود آپ میں شامل ہوں، آپ سارے پیرنٹس میں جن کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ میرے بچے ایک پروفیشنل کالج میں ہیں، دوسرا ابھی پروفیشنل کالج میں چلا جائے گا، تیسری بچی جو ہے وہ 9th میں ہے، وہ او لیولس والا، ہم نے تو وہ سنا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ او لیولس کا فرسٹ اس میں ہے کہ سیکنڈ، اس ترتیب ہے۔ تو آپ بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے۔ جو فیاض صاحب نے بات کی کہ آپ یہ کہہ کے کہ میں تو سارا دن کھپتا ہوں، کماتا ہوں، طرح طرح کی جھڑیاں لوگوں کی برداشت کرتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، اور پیسے لا کے فیاض صاحب کے اکاؤنٹنٹ کو بس مہینے کے مہینے یا کوارٹرلی جمع کرا دیتا ہوں، تو میرا یہی فرض ہے کہ میں نے 30,000 تھے، 50 تھے، جو بھی تھا وہ میں نے دے دیا۔ اس سے آپ اپنی ذمہ داری سے مبرہ کہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ، بچوں کے ٹیچرز کے ساتھ آپ انٹریکشن بڑھائیں اپنا، اسکول آئیں جائیں، ٹیچر سے پوچھیں، فیاض صاحب سے ملیں، فارغ صاحب سے ملیں، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جو حماد نے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ادھر، حماد نے ایک بڑی مزدار بات کی جس پہ شفیق صاحب بڑے خوش بھی ہوئے ایویلویشن کی، کہ جو سفارش پہ بیس کر کے، مثلا کسی نے کوئی سائنس نہیں پڑھ سکتا تھا، فارغ صاحب اس کو داخلہ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن داخلہ مل گیا اس کو، تو اس کی جو پھر بورڈ کے ساتھ آ کے کیسے ہوئے۔ تو اعتبار کے ایک مشہور یودالوجسٹ ہیں ڈاکٹر رضا علی شاہ۔ ڈاکٹر رضا علی شاہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے بڑے ہی چہیتے اسٹوڈنٹس میں سے۔ تو یہ جب اعتبار پر اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو ان کو ہمیشہ مجھ سے کہنا ہوتا کہ آپ نے سر میرے 5 نمبر 100 میں سے کیوں کاٹ لیا؟ تو میں ان سے کہتا کہ یہ 5 نمبر میری ڈسکریشن ہے، میں دوں نہ دوں۔ تو وہ کہتے نہیں سر مجھے سمجھائیں تو صحیح نا، آپ نے کس بات کے کاٹے ہیں؟ میں نے کوئی کامہ، کوئی اسپیلنگ مسٹیک کچھ بھی نہیں کی، جو کچھ آپ نے کلاس میں پڑھایا تھا میں نے ایز اٹ از وہ سارا کچھ لکھ دیا، تو پھر بھی آپ نے 5 نمبر اس میں سے کاٹ دیے۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ نے سارا کچھ بڑا اچھا کیا، لیکن آپ نے اپنے دماغ سے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کی، کوئی انوویشن، کوئی تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے اس کو چیز کو ڈسکرائب کرنا۔ تو آپ کے جو باہر اسٹالس تھے، میں خوش ہوا یہ دیکھ کے کہ بچوں نے جن کو جو پروجیکٹس تھے ان بچوں کو ان کے اوپر عبور بھی تھا۔ جو بچیاں پریزنٹ کر رہی تھیں وہ گیس کی لیکیج ڈیٹیکٹر والا جو سلسلہ تھا، یا ہارٹ کے جو چیمبرز ہیں اس کے اوپر، یا تیسری چیز جو CO2 کی پروڈکشن جو ہے، تو ان کو نہ صرف ٹیچرس نے پڑھایا تھا بلکہ ان کو پریکٹیکلی بتایا ہوا بھی تھا۔ میں آپ سے اس کے ساتھ یہ اجازت لیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ وعدہ کریں، کیونکہ یہ آنے والی دنیا بڑی کمپیٹیٹو ہے، بڑی کمپیٹیٹو ہے۔ آپ کا بچہ جس دن اسکول سے نکل کے کسی داخلے کے لیے کسی یونیورسٹی میں جائے گا تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ وہ کتنا، اور ادھر کوئی آپ کو پھر ڈھونڈنے میں پتہ بھی نہیں ملے گا کہ جو آپ کو وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کر سکے۔ تو کوشش کیجیے کہ بچوں کی تربیت میں آپ کا اتنا ہی حصہ ہو۔ میں آج کل جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں
آج کل ویسے تو سرکاری ملازم ہوں، لیکن آج کل جن لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں کام، ان میں سے کافی سارے لوگ لادین ہیں، چائنیز ہیں، فلپین سے ہیں، کسی اور جگہ سے ہیں، سینئر لوگ ہیں، کورینز ہیں، انگریز ہیں، کچھ بیچ میں جوز بھی ہیں. ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے جس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ انتہائی فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے کام کے اوپر. وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کے پی میں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک جتنی بھی انویسٹمنٹس کر رہا ہے، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن پہلے مجھے چائنیز جو ہیں میرے کاؤنٹر پارٹ جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کبھی منصرف کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں کہ منصرف کے مسائل کیا ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ منصرف میں تو بہت سارے مسائل ہیں، تو ہم سارے مسائل کے لیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس. تو آپ کو حیرت ہوگی، ایک آدمی جو منصرف کبھی نہیں آیا، اس کو یہ پتا ہے کہ منصرف سے دریائے سیرن گزرتا ہے، اور اس کے ساتھ سے کنگ سے دریائے جہلم بھی گزرتے ہیں، اور منصرف سٹی میں پانی کی اشد ضرورت ہے، قلت ہے بہت زیادہ. تو اس نے مجھے کہا کہ وائی ڈونٹ یو تھنک اینڈ کنسیڈر فار ڈرنکنگ واٹر سپلائی اسکیم فار منصرف، کچھ ایسا ہو کہ منصرف شہر کو وہ مل جائے. اس کو وہ چیزیں پتہ تھیں جو مجھے بینگ فرام منصرف پتہ ہے، لیکن مجھے تو اس لیے پتہ ہے کہ میں یہاں سے ہوں. مجھے حیرت ہوئی، لوگ ہمارے مسائل کو تیسری جگہ سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے طور پہ تو ہمارے اپنے مسائل ہم نے خود حل کرنے ہیں، اور ان بچوں کو ہی تیار کرنا ہے. جو فارغ صاحب نے کہا نا کہ فیاض صاحب نے کہ 55 سال کا ہو گیا ہوں، 55 سال کا میں بھی ہو گیا، لیکن ان کے پاس تو ماشاء اللہ کچھ ہوگا کہ انہوں نے سوچا کہ میرے کمرے سے میرے گھر سے کیا کیا چیزیں ہیں جن کو فارغ کروں. میرے پاس الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی مجھے فکر ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے جس دن میں بس گیا تو کیا، بس پیچھے کوئی اتنا خاص اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بچے سب، میڈم نے بڑی پرٹیننٹ باتیں کی. جو کرکس ہے میڈم وہ یہ ہے، اور جو اچھی بات آپ نے مدرس کے ساتھ جو سیشنز کی بات کی، جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا بچہ آپ سے 25 یا 30 سال بعد پیدا ہوگا، وہ آپ کی سوچ نہیں اڈاپٹ کر سکتا. آپ اس پیراڈائم سے نکلیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں. وہ بچہ تو آپ اس کو بے شک سمجھائیں کہ جب میں تمہارے جیسا تھا، تمہاری عمر کا تھا، تو میں تو ایسے کرتا تھا، میں تو ویسے کرتا تھا. کبھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ پروڈکٹ ہی اس جنریشن کی ہے، اس دور کی. تو آپ کو اگر یہ فون میں آئی ٹی گیجٹس کے اسکول کی جتنی بھی ایپس ہوں گی کو یوز کرتے ہوں گے، ان ساروں کا نہیں پتہ ہوگا، تو پھر آپ اپنے بچے سے اس کے مستقبل سے بڑا دور رہ جائیں گے. میں اجازت لیتا ہوں آپ سے، اور ونس اگین شفیق صاحب آپ کا، فیاض صاحب آپ کا، فارغ صاحب، میڈم شیراز صاحب، ڈی ایس پی صاحب، اینڈ آل دا پیرنٹس اینڈ آل دی اسٹوڈنٹس، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں اسکولوں میں آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن اتنا مزہ یقین مانیں کسی جگہ نہیں آیا جتنا آج اس گیدرنگ میں آ کے آیا. وسلام میری طرف سے، تھینک یو. بلکہ میں جانے سے پہلے ایک فارغ صاحب نے کافی عرصہ پہلے مجھے کہا تھا، تو چلے میں کافی عرصہ پہلے کہا تھا، بھول گیا ہوں. جو بچے ہیں شفیق صاحب، جو مستقبل ہے، اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں، پیرنٹس کے لیے ہے خاص طور پر، اور بچوں کے لیے بھی. میری بات اگر وہ جن کو بھی تھوڑا سا شاعری سے شغف ہوگا، تو انہی چٹیل پہاڑوں میں کبھی برفات ندیاں تھیں، گھنے جنگل تھے جن کے بیچ تاحت نظر پھیلے ہوئے سبزے کے قطعے تھے. پگھلتے برفزاروں نے کہیں رک کر ندی کے گنگناتے پانیوں سے جھیل کی تشکیل کر دی تھی. کہیں ڈاریں حسین مرغابیوں کی اور کہیں جگنوں، کہیں کوئل کی کوکو تھی، کہیں پر بیل سے لٹکے ہوئے انگور کی خوشبو، کہیں پر دور ایک کٹیا سے اٹھ کر دھوئے نے ایک عجب صورت بنانی تھی.
کسی ریوڑ کے چرواہے نے اپنی بانسری پہ دھن کوئی چھیڑی، وہی دھن جس میں شیریں آبشاروں نے ہزاروں سال پہلے گیت گائے تھے وفا کے اور محبت کے، مگر ایک وقت آیا جب وفا کو اور محبت کو ہوس نے رون کر پاؤں میں منظر ہی بدل ڈالا۔ کوئی کوئل کوئی جگنو نبھاتا کس طرح رشتہ وفا کا اور محبت کا، میرے بچے مجھے تو معاف کر دینا۔